बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदिसातुहा व कुल्लु मुहदिसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर बात है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। दुरूद उन पर, सलाम उन पर पढ़ने के बारे में है। मेरा और आपका जो ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू की वजह से है, क्योंकि हम और आप ईमान लाए तो इसी वजह से मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इसी वजह से हमारा और आपका ताल्लुक़ है। यही वो ताल्लुक़ है जो हमको और आपको जोड़ता है, क्योंकि हम ईमान लाए इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की वजह से ये हम लोगों का जोड़ है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद क्यों पढ़ा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों की जाए। एक सवाल पैदा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में सबसे बढ़कर इज़्ज़त क्यों दी जाए। तो इस जवाब के लिए मैं आपको एक दलील देती हूँ, तो बात सारी समझ में आ जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करनी है, तो यही एक दलील काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको अपने खालिक से जोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको मालिक से जोड़ा, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले चारों तरफ शिर्क और जुल्मत का अंधेरा छाया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने का मकसद बताया, दुनिया में आने का मकसद बताया, वरना दुनिया शिर्क के अंधेरे में पूरी तरह से डूब चुकी थी और लोग ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग कुफ्र और शिर्क में पूरी तरह से डूब चुके थे। काबतुल्लाह, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकेले दम पर तौहीद का किला बनाया था, ये लोग शिर्क का किला बना चुके थे, बुतों का मरकज़ बन चुका था। 365 बुत वहीं पर रखे हुए थे, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शिर्क के गड्ढे को मिटाकर फिर से उसे तौहीद का किला बना दिया। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद यही था कि पूरी मखलूक को खालिक से जोड़ा जाए, पूरी मखलूक को रब से जोड़ा जाए, और सब ने यही काम किया सब ने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाया। मर्दों के मुकाबले में औरतों को तो बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इधर पैदा हुए नहीं कि उधर गड्ढा खुद जाता था और उसमें बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का हक़ दिया, इसलिए औरतों को ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए और ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। अब उसकी शुक्रगुज़ारी में ये हक़ तो बनता है कि हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का क्या मतलब है? तो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का क्या मतलब है? तो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हमें मोहब्बत किससे होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, उन पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए, उन पर दुरूद पढ़नी चाहिए। आज जो हम दुरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से ही उसके अल्फाज होते हैं, दिल से बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, हमारे अंदर इश्क़ नबी नहीं है, हम जैसे सहाबा कराम के अंदर था। तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ जान लेंगे
پہچان لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری، تو اندر درود پڑھنے میں احساس جاگے گا۔ تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، دکھتے کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ بات کیسے کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی اس دنیا میں کیا کر کے گئے ہیں، تو درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر جان کر پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا اور زیادہ مزہ آئے گا اور پڑھنے میں ہمیں کشش محسوس ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، ہم سب کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کا چہرہ پرسکون اطمینان والا ہوتا تھا۔ دشمن جب دیکھتا تھا تو ایک رعب اس کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ لوگ آپ کو دیکھتے تو دیکھتے ہی سامنے والے کو اطمینان پرسکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی اور یہ بہت بڑی آپ کی کیفیت تھی۔ حالانکہ آپ کو سب سے زیادہ پریشانیوں میں ڈالا گیا، اس کے باوجود چہرے پر اتنا اطمینان تھا، یعنی آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز وہ ہر وقت مسکرایا ہوا چہرہ آپ کا نظر آتا تھا۔ یہ نہیں کہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں ڈالا گیا۔ ایک انداز اتنا نبی کے اخلاق، کردار، گفتگو کا انداز اتنا پرسکون تھا کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو وہ سکون محسوس کرتا۔ جنگوں کے وقت دشمنوں کا خوف اور اسلام پھیلانے میں اتنی زیادہ پریشانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے خوبصورت کہ ہر کسی سے نرمی سے بات کرتے تھے۔ سے خوبصورت اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ جو سب سے بڑی عقل ہو، جس کے گہری فکر ہو، صحیح رائے ہو، زبردست رائے دیتا ہو، اور جس کے بات میں فصاحت ہو۔ یعنی یہ چاروں چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جس کے پاس گہری سوچ ہو تو وہ کبھی دین سے غافل نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے غافل تھے؟ نہیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دین سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کو بھی اپنے اندر گہری سوچ لانی چاہیے، ثابت قدمی، ہر حال میں ثابت قدم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا، حالات چاہے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ثابت قدم رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے، صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے۔ اب دیکھیے جنگ بدر کا موقع تھا اور صحابہ کرام صرف 313 تھے، بچے عورتیں سب ملا کر کے، اور ادھر دشمن کا لشکر 1000 کا، لیکن ثابت قدم رہے، گھبرائے نہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا سپورٹ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر آپ چاہتے تو آپ بیٹھ کر کے کھا سکتے تھے، لیکن نہیں، جنگوں میں مال غنیمت آتا تو آپ پورا بانٹ دیا کرتے تھے لوگوں میں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پورا میرا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ دیکھیے لالچ میں لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کوئی چیز اپنے پاس مال و دولت کی جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں لیڈر ہوں، میں آگے رہوں گا، نہیں، سب کو ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، ہر ایک سے محبت کرتے۔ اب ہم کو بھی کرنی چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط وے میں لے لیا جائے، جو آج کل چلتی ہیں۔ یہ ہے کہ سب کو آئی لو یو بولنے لگ جائیں، تو
تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کو غلط وے میں بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ مطلب یہ کہ عزت کرنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، اچھے سے گفتگو کرنا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا خیال رکھنا ہے، سب کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ صفت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ جب ایک دوسرے کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھیں گے، سب کا ادب احترام کریں گے، تو محبت آٹومیٹک ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلم اور بردباری تھی، یعنی کہ آپ کو جھگڑے کا موقع مل جائے اور اس وقت آپ اس کو معاف کر دو۔ اور بردباری کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جھگڑے کا موقع مل جائے اور اس وقت آپ اس کو معاف کر دو۔ سخت الفاظ سے گریز کرنا، یہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کو کتنی ہی تکلیفیں نہیں دی گئیں کہ آپ کو مکے سے نکال دیا گیا۔ کئی موقع ایسے ملے آپ کو کہ آپ چاہتے تو آپ دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ کے اندر بردباری تھی، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ درگزر کرنے والے تھے۔ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، کئی موقع ایسے آئے دشمن سامنے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا۔ جب مکہ نے آپ کو نکال دیا، جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف بھی پہنچی، آپ کچھ دور جا کر کے کہنے لگے کہ اے مکہ، تو مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے، مجھے بہت محبت ہے تجھ سے، لیکن آج میں یہاں سے نکال دیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، پھر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ چاہتے تو دشمنوں سے بدلہ لے لیتے، لیکن نہیں، تو دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ سب کچھ پاس ہے، پھر بھی عاجزی اور انکساری، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ یہ ہے حلم اور بردباری، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اسے پیدا کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو خاندان کے خاندان بدل جائیں۔ گفتگو کیسے کرتے؟ آپ بات چیت ایسے کرتے کہ سامنے والا لکھ سکتا تھا، نہ بہت زیادہ تیز آواز میں اور نہ بہت دھیرے آواز میں۔ ہماری گفتگو ایک نمبر کی فالتو گفتگو ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ماڈل تھے۔ بیسٹ ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم سب ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی مشرکین مکہ بھی دیتے تھے۔ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن وہ دل سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی صفت ایک بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادات کی کاپی کریں۔ حالانکہ گوروں نے جو لیا ہے ایک بات، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، گورے غیر ضروری بات نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ ہم فضول باتوں کے لیے ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو یہ کامیاب ہوتے ہیں جو غیر ضروری باتوں کا بوجھ نہیں رکھتے، امیر غریب سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے۔ ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، رب سے جوڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، ان کا شکریہ ادا کریے، دعا دینا، محبت کرنا۔ اگر اللہ کے نبی قربانیاں نہ دیے ہوتے تو آج ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے جب درود پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی یہی یہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ درود ابراہیمی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو یہی پڑھنا ہے۔ کوئی 10 بار درود پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 70 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اگر کوئی صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو ہم سب کو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنی چاہیے۔ صدق اللہ۔